बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? बाकायदा तौर पर जी आज मुझे ये कहते हुए और आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अलसुबह आज मौसम में इस हद तक खुनकी थी और 2 दिन पहले और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हुई उसकी वजह से अब नौबत पहुंच गई है हल्के फुल्के स्वेटर या फिर अपर्स तक, वो भी सुबह के औकात में, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर द कराचीइट्स। जी हाँ, और पंखा जो है जब आप चला रहे हैं तो आपको लग रहा है जी इसे या तो बंद कर दें या इसे कम कर दें। नहीं, तो नहीं अभी ये नहीं हुआ, अभी पंखे चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। मैंने कहा कम स्पीड उसकी कम कर दें, लेकिन जो बारिश हुई उसने मौसम खुशगवार कर दिया और हमें लगा वो थोड़ी पॉल्यूशन भी कम हुई, लेकिन उससे नज़ला जुकाम जो है आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा वो फिर से आ गया है। तो एहतियात करें। और कराची वालों का एक मसला अशफाक ये है कि हमारे जहनों में ये बात फिक्स्ड है, बिकॉज ऐसा होता है कि यहाँ सर्दी नहीं आती। तो हमने उस हिसाब से ना हमारे पास गर्म कपड़े होते हैं, हमारे घर भी बहुत हवादार होते हैं, तो इस वजह से जी लोग अक्सर और बेशतर बीमार भी पड़ जाते हैं। भाई मेरी तो बात नहीं करते। मेरी बात सुने। बात दरअसल ये है कि ये आप जैसे हम जैसे लोग बता के यहाँ कहाँ सर्दी पड़ती है, यहाँ कहाँ सर्दी पड़ती है। अब हमारे दोस्त जो है वो ऐसे में बाहर निकल जाते हैं, वो कहते हैं सर्दी नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये जो दूसरे शहरों से आए हुए लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये कोई सर्दी है। भाई हमारी सर्दी का मैं माइंड सेट थोड़ा सा बता दूं। वो माइंड सेट ये होता है कि आप जैसे ही निकले बाहर, ठंडी हवा लग गई, घर में आए तो यूं लग रहा है जैसे गर्मी का समय है। अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, और हमारा जो एक मुदाफ़ती निज़ाम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल सूरत हाल जो है वो अल्लाह करे बेहतर रहे। एक वाकया जिसने हमें बहुत अफसुर्दा कर दिया, बहुत ही अफसुर्दा कर दिया, ये कराची में आतिशज़दगी का वाकया। और आप ये देखिए कि मुझे अफसोसनाक एक चीज़ यही लगती है कि हम जब भी कोई वाकया होता है हम फायर ब्रिगेड की इस्तेदाद पूरी, उस पर रिपोर्ट्स बनना शुरू हो जाती है, क्या कैपेसिटी है, कितने फायर टेंडर्स हैं। बिल्डिंग कोड के हवाले से कोई बात नहीं करता, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती, इवैक्यूएशन के मामले पे क्यों नहीं बात की जाती, फायर एग्जिट्स क्यों नहीं होते बिल्डिंग्स में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट एक इशू है जिस पे आज हम बात करेंगे डिटेल में। और दूसरे जो लाहौर में वाकया हुआ है, फिर से जी एक कम उम्र ड्राइवर जिसने फायरिंग की, उसके मामू ने फायरिंग की और बच्ची की जान चली गई। इस पे भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। कराची में बादलों ने मौसम का मिजाज बदल दिया, बारिश अपने साथ ठंड ले आई। बारिश और ज्यालाबारी ने थरपारकर में सहरा का हुस्न निखार दिया। महकमा मौसमियात की सिंध में मजीद बारिश ही पेश गोई। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील, मुकदमा दर्ज, कत्ल बिस्सबब लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल। मेयर कराची के शिकवे कहते हैं हम काम भी करते हैं और बुराई भी हमारी होती है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर वबाले जान बन गए। कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मारी, झगड़ा हुआ तो मुलजिम के मामू ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जख्मी मेडिकल तालबा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के वाक़े के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जो वाक़या पेश आया था जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, वो भी एक कम उम्र ड्राइवर था, 14 साल लगभग उसकी उम्र थी। और उसके बाद सारी जो डिटेल्स थी आप सबके सामने, फिर बड़ा एक्शन लिया गया। कहा गया जी तमाम जो कम ड्राइवर हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके हवाले से बाकायदा हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे, और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद लाहौर में एक और वाकया पेश आया है। यहाँ पर एक कम उम्र ड्राइवर जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी में जी ये वाकया पेश आया है। उसकी वजह से पहले तो यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, पहले आप ये मंजर देख लें, और इसके नतीजे में जो मुलजिम है नहीं जो ड्राइवर था उसके मामू तशरीफ ले आए, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे मेडिकल की तालबा जख्मी हो गई और अपनी जिंदगी की बाजी आ गई। अब पुलिस क्या कहती है जी कि जो सोसाइटी है यहाँ पे लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और ये ड्राइवर था, इसकी उम्र कम थी, इसने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, झगड़ा हुआ तो कम उम्र ड्राइवर जिसका नाम अब्दुल रहमान है उसने अपने मामू और दीगर लोगों को बुला लिया, जिन्होंने फायरिंग कर दी और गोली लगने से कार में सवार मेडिकल कॉलेज की तालबा जख्मी हुई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गए। अच्छा, मैं ये चीज समझने से कासिर हूँ कि हमारे ये सब क्यों हो रहा है।
یہ سب دبئی میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب اتنے تواتر سے یو کے میں کیوں نہیں ہوتا؟ ناروے میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پر قانون صرف اس شخص کے لیے ہے جو کہ بااثر نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, جھگڑا ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اور فائرنگ کر دیتے ہیں. Is it that easy to carry a gun? It is indeed. اور ہر کوئی یہاں پہ ملزم ہے, مجرم ہے, قاتل ہے, جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے, کہیں بھی فائرنگ کر دے گا. کیا انہیں نہیں پتا فائرنگ کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, لاہور میں اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک تو پبلک پلیسز پہ خواتین کو ہراساں کیے جانے کے سب سے زیادہ واقعات لاہور میں ہوتے ہیں. جرائم پیشہ افراد ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک مینٹیلٹی چیک کریں کہ موسٹلی لاہور کی ایکسیس ہر قصبے سے, ہر گاؤں سے, ہر دیہات سے ہوتی ہے. لوگ وہاں سے کھلے عام آتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق وہاں پر قانون کی پیروی کرنا چاہے تو کرتے ہیں, نہیں تو نہیں کرتے. مجھے تو لگتا ہے لاہور کی پولیس زیادہ ایکٹیو ہے, وہاں پہ قانون کی عملداری زیادہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, ہوتی نہیں. ایسا امپریشن ہے نا, بیکاز آف دی ٹریفک رولز اور قوانین اور سیف سٹی کیمرہ. اب میں صرف اس کے اندر ایک بات کرنا چاہوں گا صدف عبدالجبار, کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر حادثہ ہوا, حادثے کے نتیجے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. کراچی میں نے یہی منظر دیکھا, لاہور میں اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے. لیکن وہاں پر آخر کیا وجہ رہی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا؟ کیا رات کا ایسا پہر تھا جس کی وجہ سے کوئی وہاں پر آس پاس نہیں تھا؟ پھر اس نے اپنے ریلیٹیوز کو بلایا اور اس کے بعد پھر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. عمران صاحب, بیسکلی تو ظاہر ہے کہ کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن در حقیقت کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ایک چیز بیسکلی اس پہ ہوتی ہے کہ ایک تو قانون کا ڈر نہیں ہوتا, پکڑے جانے کا, احتساب کا ڈر نہیں ہوتا, سزا کا ڈر نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس طرح کے واقعات دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں کہ کنسیلڈ ویپن کو کیری کرنا اور نمائش کرنا اور پھر کسی کو اس طرح سے نشانہ بنانا. آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ فیکٹ کریکشن کے لیے میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ یہ واقعہ جو لاہور کا جو ایک ہی فیملی کے 6 افراد جہاں بحق ہوئے تھے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ 4 نومبر کا واقعہ ہے, اور 4 نومبر میں یہ اس کے بعد سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیمپین ہم نے سٹارٹ کی اگینسٹ ان لائسنسڈ جو گاڑیاں لوگ چلا رہے تھے بغیر لائسنس کے, اور اسی طرح انڈر ایج ڈرائیونگ, یہ واقعہ اس طرح سے آیا کہ 4 نومبر کو ایگریکس ٹاؤن میں یہ وکٹم فیملی جا رہی تھی کلٹس پہ, اور اس سے پیچھے ایک اور گاڑی یارس تھی, وہ بھی اس ایریا میں ڈرائیو کر رہا تھا. عبد الرحمان نامی لڑکا, 17 سال اس کی ایج ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گاڑیوں کے راستہ نہ دینے کی وجہ سے ان کا ایک روڈ ریج کا انسیڈنٹ شروع ہو گیا. وہاں پہ انہوں نے گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے لگا لی, اور اس کے بعد پھر آپس میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لڑکے نے اپنے ماموں کو بلایا جو کہ اسی ٹاؤن میں کاروبار بھی کرتے تھے, اور عابد اس کا نام ہے. اس کو, اور جب وہ ماموں اپنے ساتھ عابد اور ایک اور لڑکے کو لے کے آیا تو ان کے پاس اسلحہ تھا, کیونکہ یہ روڈ ریج ہوا تھا آلریڈی, اور وہاں پہ اس نے آتے ہی فائر شروع کیا, اور فائر جو تھا ون آف دا بلیٹس ہٹ دا انفارچونیٹ وہ جو بچی تھی اس کو ہٹ کیا, تہزین کو, اور پھر وہ ہاسپٹلائز ہوئی. انیشلی یہ 324 میں یعنی اٹیمپٹڈ مرڈر میں ایک ایف آئی آر ہوئی, اور 8 دن وہ ہاسپٹل رہنے کے بعد سیڈلی اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر یہ بعد میں 302 میں کنورٹ ہو گئی. یہ اس کے بعد پھر ہم نے ظاہر ہے اس 324 کی جب ایف آئی آر ہوئی, اور فوری طور پہ ہم نے اس کو عابد کو بھی اریسٹ کر لیا, اور عابد کے ساتھ جو دوسرا ملزم تھی دونوں کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دا اسپاٹ اریسٹ کیا گیا عابد کو؟ جی عابد کو رائٹ ان دا نیکسٹ ڈے وہ اریسٹ کر لیا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو دوسرا ملزم ہے اس کو بھی اریسٹ کیا. دونوں سے ہم نے ویپن آف افینس بھی ریکور کر لی. اچھا. اور یہ جو بچہ ہے عبد الرحمان, جوینائل ہونے کی وجہ سے کورٹ نے اس کو 28 نومبر تک کی انٹرم بیل دی ہوئی ہے, جو کہ انٹرم بیل کی کینسلیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر اس کو بھی اریسٹ کیا جائے گا. اچھا, دوسرا عمران صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے یہ لازمی طور پر کریکٹ کیا, اور کچھ چیزیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی سرفیس کرنے کی وجہ سے منظر عام پر بھی آتی ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی اس سے پہلے بھی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کیمپین شروع کرنی پڑے. ظاہر کیمپین تو اس وقت یہ ہے کہ کسی چیز میں ہم لوگ, اور ہمارے ہاں یہ اس طرح کی کچھ زیادہ کیمپینز شروع ہوتی ہیں, ورنہ ویسے بھی پکڑا جانا چاہیے. کوئی بچہ کہیں پر بھی نظر آئے,
تو اس کو دھر لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز ہوتی رہتی ہے تو ہم کو صحیح لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ادھر بھی بچہ چلا رہا ہے, ادھر بھی چلا رہا ہے, یہاں بھی چلا رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. ایگزیکٹلی, نو ٹو اوپینینز آن اٹ. اصل میں یہ 3 قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک ہے آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی, ایک پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے, اور ایک لا اینڈ آرڈر کی اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے, لا انفورسمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو جب تک یہ تینوں لیولز پہ رسپانسبلٹیز اپنی لوگ پوری نہیں کرتے, اب دیکھیں لاہور کے اندر 7.3 ملین رجسٹرڈ وہیکلز ہیں, جن میں سے اگر 1.5 ملین کا ہی صرف لائسنس ہے, اور باقی لوگ جو ہے وہ لائسنس لینے کے لیے بھی وہ اب اتنی میسو کیمپین. دیکھیں ایک خاص حد تک ہم گاڑیاں بھی پکڑ سکتے ہیں, تھانوں میں بند بھی کر سکتے ہیں, بٹ اس کے بعد پھر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں اور لائسنس بنائیں. یہ لوگ جو ہے جب تک وہ خود اپنے گاڑیاں جو ہیں, آپ دیکھیں 24 آورز آئی جی صاحب نے تمام لائسنسنگ سینٹرز کو اوپن کر دیا ہے کہ کسی بھی ٹائم, بعض جو پوش ایریاز ہیں وہ مارننگ میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے, اور وہ اگر کام سے آتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ بھی اپنا لائسنس کا پروسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بزنس اتنا ایزی ہو چکا ہوا ہے تو پھر آپ کو انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی اپنی ادا کرنی پڑے. عمران صاحب مجھے ایک چیز یہ بتا دیں, یہ جو اسلحہ لے کر آئے یہ فیملی کیا جرائم پیشہ فیملی ہے؟ اس طرح آ کر فائرنگ کرنا, مرڈر کرنا, یہ ان کے پاس لائسنس یافتہ تھا, کیا تھا؟ مطلب یہ بھی ایک کنسرن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی بھی کہیں بھی اچانک سے نکلتا ہے, اس کے پاس ویپن ہوتی ہے اور پھر وہ باقاعدہ اس ویپن کا استعمال بھی کرتا ہے. ابھی تک کی تفتیش کے مطابق تو لائسنس ویپن تھا اس کا, تو باقی ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, مزید دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ جو یعنی کیمپین اگینسٹ ویپنز ہے, یہ بھی بہت ویگورسلی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر شخص جس نے اپنا انٹیریئر سے یا ہوم سے اس نے پرمیشن لے کے لائسنس رکھا ہوا ہے اور اپنے کام کے لیے اور اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے, تو وہ تو ہم کانفسکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا عمران صاحب, لیکن ایک چیز یہ ہے, ون لاسٹ تھنگ, کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, میں آپ کو یاد ہے کہ ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ جی پنجاب جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ ہے, کہ پولیس یہ کرتی ہے, پولیس وہ کرتی ہے. اچھا جو چیزیں میں نے دوسرے شہروں میں نہیں دیکھی, مثال کے طور پر جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی وائلیشن کرتا ہے تو وہ تو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے تھے. یہ میں نے کراچی میں یا کسی اور جگہ نہیں دیکھا, موسٹلی وہاں پر دیکھا. تو ایسی جگہوں پر تو پولیس کا خوف اور قانون کا خوف زیادہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے وہاں پر. دیکھیں اس میں جب انفورسمنٹ ہم ویگورسلی کرتے ہیں نا, تو اس میں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا یہ ہے المیہ کہ اگر کوئی شخص بااثر ہے یا کوئی سوسائٹی میں کسی پلیس ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, رول آف لا, ایکول اپلیکیشن آف لا کو اگنور کرتا ہے. تو جب تک ایکول اپلیکیشن آف لا نہیں ہوتی اس وقت تک ظاہر ہے اس رزلٹ کو حاصل کرنا مشکل کام ہے. لیکن یہ ایک سوسائٹی کا المیہ بھی ہے اور سوسائٹی کے ایک ٹیمپرامنٹ بھی ہے. ہم بالکل وداؤٹ فیئر اور فیور, لاہور پولیس اور آئی جی صاحب پنجاب اور سی سی پی او صاحب, ہم بالکل فیئر اور فیور کے بغیر ایکول اپلیکیشن آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران کشور ہمارے ساتھ اور اس ایشو پہ بات کر رہے تھے. بڑا اہم ایشو ہے, دیکھتے ہیں جی کیا اسٹیپ لیے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں کریکٹ کیا کہ یہ واقعہ پہلے کا واقعہ ہے, لیکن اچھی بات ہے یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا تاکہ مزید اس طرح کے واقعات ہونے سے روکا جا سکے. اب ایک اور اہم واقعہ, اور اکثر و بیشتر پورے ملک میں, کراچی میں تو بیشتر ایسے واقعات ہوئے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, آگ کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. آر جے مال ہے جناب گلستان جوہر میں, آئی گیس راشد منہاس روڈ پر, وہاں پہ آگ لگتی ہے اور آگ لگنے کے بعد دھواں بھر جاتا ہے, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہاں پر 11 قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں. اب یہاں کی یہ جو بلڈنگ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فائر الارم سسٹم تھا کہ نہیں تھا, اسموک ڈیٹیکٹر تھا کہ نہیں تھا, جو تمام تر جو ایک سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ کے اندر, خاص طور پہ ایسی بلڈنگز جہاں پہ بہت ساری فلورز ہوں, ان کی بہت ساری منزلیں ہوں, اس میں کیا احتیاط برتی جاتی ہیں, ایگزٹ کے راستے باقاعدہ طور پہ بنائے جاتے ہیں کہ نہیں, یہ بڑے اہم سوال اس سے اٹھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سن 2016 میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اور این ڈی ایم اے کے تعاون سے فائر پروٹیکشن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, بلڈنگ کوڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا, لیکن 2016 سے اب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پھر دوسری چیز یہ ہے
کہ ہم ہمیشہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، ایک تو فائر ایگزٹس ہونے چاہیے، کسی بھی بلڈنگ میں فائر ایگزٹس ہونے چاہیے، فائر ڈرلز ہونی چاہیے. میں جاپان کا حوالہ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ وہاں پر سونامی آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو وہاں پر اسکول کے معصوم بچے جو پہلے دوسرے تیسرے اسٹینڈرڈز میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ الارم بجے گا تو آپ نے کس طریقے سے کہاں چھپنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، کس طریقے سے فلانی پہاڑی پہ جانا ہے، اور آپ نے فالو پینک نہیں کرنا ہے. ہونا. آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہاں پر خدا نخواستہ دھواں نظر آ جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے کیا. اکثر لوگ بھگدڑ کی وجہ سے، اکثر لوگ اپنی کسی بارے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے جاتے ہیں، یا انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں سے باہر نکلیں. کہاں سے باہر نکلیں. اس حوالے پھر جو سے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی سیف اور محفوظ انٹری بھی نہیں ہے کہ یہ جو فائر ٹینڈر جائیں اور کسی طریقے سے وہ بچا سکیں. آپ کس طرح چھوڑے یو اے میں جائیں، آپ وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز میں باقاعدہ مینشن ہوتا ہے یہ فائر ایگزٹ ہے، یہ الگ راستہ ہے، یہ ایمرجنسی کا راستہ ہے. لیکن ہماری ملک میں بلڈنگز میں، اور جب وہ شاپنگ مال ہو جس کے لیے باقاعدہ پیسے لگا کے، پیسے کی اچھی خاصی لاگت سے بنا ہوگا، وہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہوا کیا اس افسوسناک واقعے میں، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، میئر صاحب نے یہ بات کہی، صحیح بات ہے کہ اس بار ان کا فالٹ ہو یا نہ ہو، لیکن کراچی کی 90% عمارتیں انکلوڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹلز، انڈسٹریل سٹرکچرز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں، نہ ہی فائر ایگزٹس ہیں. تو 90% صرف اس ایریا پہ تو نہیں ہے جہاں پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور ابھی تو بڑے دھڑلے سے میئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کو کے ایم سی نے تو نہیں دیا. تو بھیا جو 90% میں باقی بھی بلڈنگز آ جاتی ہیں. اور سوال یہ ہے کہ پھر این او سی کیسے مل جاتا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اوپر سے اتارو، دوسرے کے اوپر ڈالو. اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہوا نا، چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور خدا نخواستہ جب تک کوئی بھی حادثہ نہ ہو تو سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے والی ہمارے یہاں سچویشن رہتی ہے. افضل پرویز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ اب تک کیا رپورٹ سامنے آئی ہے. افضل بتائیں، ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا کہ شارٹ سرکٹ ہوا، لیکن یہ جو 11 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ کتنی دیر یہ آگ لگی رہی؟ کیا رپورٹ آئی ہے؟ جی صدف، اشفاق دیکھا جائے تو یہ شہر قائد میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل بھی فیکٹری ہو، شاپنگ مال ہو، رہائشی عمارتیں ہوں، ان میں آگ لگنے کے واقعات پیش آتے رہے. محکمہ کے ایم سی خود ایک مالی بحران کا شکار ہے. اس کے ماتحت فائر بریگیڈ کیسے غیر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے سکتا ہے. تاہم دیکھا جائے تو شہر قائد میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد گزشتہ 2016 سے جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو متعلقہ رہائشی عمارتوں، شاپنگ مال اور فیکٹری میں جو ہے سروے کرے گی، اور سروے کر کے یہ تعین کرنا تھا کہ فائر سیفٹی کے انتظامات موجود ہیں یا نہیں. لیکن اس حوالے سے سروے کیا گیا، چند ماہ یہ سروے جاری رہا، لیکن بااثر افراد کی وجہ سے یہ سروے روک دیا گیا. کیونکہ فیکٹری میں فائر سیفٹی انتظامات تو ہوتے ہیں لیکن وہ غیر فعال ہوتے ہیں. شاپنگ مال آج کل بننے کا بڑا رجحان ہے، تمام تر اے سی ہوتا ہے، بند ہوتے ہیں. اس میں جو دیگر این او سی فراہم کی جاتی ہیں وہ متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر جو ہے لائے عمل اختیار نہیں کر پاتے. جہاں شہر میں کوئی بھی شاپنگ مال اگر بند ہے تو فائر بریگیڈ کا عملہ اس میں عمل داخل نہیں کر سکتا کہ جو اخراجی گیٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ دیگر ہوا کے حوالے سے جو اخراج ہونا چاہیے وہ کس حد تک ہے، فائر سیفٹی کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ کس حد تک کیے گئے. ایس بی سی کی جانب سے جو ہے این او سی جاری کر دی جاتی ہے. اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہے. اچھا جی، ویسے ہی میک سینس بیکاز اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایکسس، افضل بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ تو چلیں معاملہ ہے کنٹونمنٹ کا، ٹھیک ہے، ایس بی سی اے بھی اسی طریقے سے ظاہر ہے. میں نے یہ تذکرہ کیا کہ 90% ہمارے یہاں بلڈنگز ایسی ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی ارینجمنٹس نہیں ہے. اچھا، صرف ارینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے وہاں پر الارم بجے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائر ایگزٹس بھی ہونے چاہیے. بلکہ فائر فائٹنگ سسٹمز ہونے کے علاوہ بھی ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ اگر کوئی فائر ٹینڈر یا سنارکل وہاں پر پہنچی ہے جس نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لینا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی محفوظ طریقے سے آنے کا رستہ ہو. یہاں پر مسئلہ آگ بجھانے کے لیے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جائیں کہاں سے، اندر کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو آپ نے اپنے اس رپورٹنگ کے کریئر میں کبھی دیکھا کہ کہاں پر کوئی ایسے رستہ کسی کو مل پائے ہو آرام سے، آسانی سے؟ اشفاق، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. جو ایگزٹ گیٹ ہونا چاہیے تو وہاں کمرشل سرگرمیاں شروع کر دی جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ آگ لگے گی جب دیکھا جائے گا. تو جو متعلقہ ادارے جو ایس بی سی ہے ان کو تو باقاعدہ طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا. محکمہ فائر بریگیڈ کی جانب پہ تمام تر ذمہ داری
دی جاتی ہے. تمام تر ذمہ داری جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں, افسران ہیں, ان پہ ذمہ داری آنی چاہیے. کوئی شہر میں کوئی پہلی مرتبہ کوئی آرج مال میں کوئی پہلی مرتبہ آگ نہیں لگی ہے. اس سے قبل بھی اگر دیکھا جائے تو یونی پلازا میں جو ہے بالکل انٹرنیشنل لیول پر ایک شاپنگ مال بنایا گیا. وہاں جو جدید جو آگ بجھانے کا نظام تھا اس کو ایکٹیو ہونا تھا, لیکن وہاں بھی آگ لگی, لوگ ہلاک ہوئے. لیکن سوال یہاں پہ بہت سارے ہیں, کیونکہ ایک ہی کسی ادارے کو ہم اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. جتنی بڑی آبادی ہے اس شہر کی, کیا اس کے حساب سے یہاں پر ریکوائرڈ فائر فائٹرز موجود ہیں, سناکلز موجود ہے, فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں کہ نہیں؟ اور وہی بات, یہ تو ایک بڑی چوڑی سڑک ہے جہاں پر آرام سے فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ کے کارروائی کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے علاقے, بلدیہ فیکٹری کی بات کریں, واقعہ 2012 میں جو پیش آیا تھا, 250 بندہ اس میں جل کر مر گیا تھا. اس کے بعد بھی ہمارے ملک میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں لیے گئے. تو یہ بڑا المیہ ہے. اور اشفاق نے جس رپورٹ کا حوالہ دیا 2016 کا, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا, جس میں باقاعدہ فائر کے حوالے سے, فائر سسٹم کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا. اچھا, ویسے یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں نا, مطلب سائیڈیا میں دیکھ لیں 4000 فیکٹریز ہیں اور وہاں پر ایک فائر اسٹیشن ہے, اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک فائر ٹینڈر تھا. لیکن جو بلڈنگز ہیں وہاں پر جو ورکرز ہیں, کیا ان کے اندر کوئی اویئرنیس ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے ابتدائی طور پر وہ کیا کریں؟ کوئی اویئرنیس نہیں ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, مزید ایکسپرٹ سے رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ریسکیو سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد جلال شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب, یہ چیز آپ کے لیے بھی بڑی کنسرننگ ہوگی کہ یہ یہاں پر میٹروپولیٹن ہے, آبادی 2.25 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے, لیکن ایک تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں ہے, یعنی کہ یا تو فائر بریگیڈ کو ہم لوگ الزام دے دیتے ہیں, لیکن بلڈنگ کوڈ بھی صحیح نہیں ہے, جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی اویئرنیس نہیں ہے, فائر فائٹنگ سسٹمز نہیں ہے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے پروگرام میں لیا, اور اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہم نے اس وقت دیکھا. اور سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 لاسٹ ایئر اسٹیبلش ہوئی ہے اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے, اور اس وقت ہم لوگ ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ ریسپونڈنگ دا میڈیکل ایمرجنسیز, فائر ایمرجنسیز, ڈراؤننگ کیسز, بلڈنگ کولیپس کیسز. اور لیکن فائر ایمرجنسی میں کہوں گا آفٹر دا میڈیکل ایمرجنسی اس وقت اٹس اے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایمرجنسی جو اس وقت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہاں پر. یہ جو کل کا بھی واقعہ ہوا, اور جیسے آپ لوگوں نے ساری چیزیں خود ہی بتا دیں کہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. جہاں تک ہم بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, تو جب بلڈنگ بننے لگتی ہے تو کیا اس وقت جو ہمارے بلڈنگ کوڈس یا سیفٹی کوڈس ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ بلڈنگ فائنلائز ہو جاتی ہے اس کی کلیئرنس دی جاتی ہے, کیا اس وقت حالانکہ کلیئرنس میں فائر بریگیڈ کا اپنا اپروول بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس کو وزٹ کر کے. جی, اور کیونکہ یہ کچھ بلڈنگ ایسی ہیں جو بہت پرانی بنی ہوئی ہیں اور اس میں جیسے فائر فائٹنگ کا نظام نہیں ہوتا. اچھا, یا تو ہوتا ہے تو وہ صرف برائے نام ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کو اس پہ کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی, ان کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو ڈرلز کی, اگر آپ نے دیکھا, میں نے جاپان کا حوالہ دیا تھا کہ ایون پاکستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے بہت ساری بلڈنگ, بہت سارے اونرز ایسے جو کرتے ہیں. میں اس پہ بالکل آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب فائر فائٹنگ کی ڈرلز کا کام آتا ہے, تو جب فائر فائٹنگ کی ڈرلز ہوتی ہے تو لوگ اویئر ہوتے ہیں کہ ایگزٹ کی جگہ یا ایویکویشن کی جگہ کس جگہ ہے. تو جیسے جس طرح کی جب فائر الارم سسٹم لگا اور فائر الارم جیسے ہی بیپ کرے تو وہاں سے لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں ایسا تھا کہ پوری بلڈنگ پیک تھی, سینٹرلائز ایئر کنڈیشن بلڈنگ تھی. ڈاؤٹ کہ یہاں فائر الارم ہوں گے, ہم نے نظر نہیں آئے, لیکن کیونکہ انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ اس وقت وہاں پر کافی کیا دیکھا جی ایگزیکٹ, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اسموک ہوتا ہے, اس وقت آپ کو پتا ہے پینک سچویشن ہوتی ہے, اور ہماری سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے ایز سون ایز پاسبل لوگوں کو باہر نکالیں, لائف سیونگ کریں. تو یہ انویسٹیگیشن میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. ایمرجنسی سروسز جب اسٹارٹ ہوئی تو ہم نے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا پروگرام بھی اسٹارٹ کر دیا, اور ہم نے اس وقت تقریباً کوئی 35 کے قریب سیشنز کیے, جس میں ہم نے کلاس 6 اینڈ ابو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, پبلک سیکٹر, اس کے ساتھ جو ہماری کمرشل بلڈنگز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر, ان کی ٹریننگز کرانا شروع کر دی ہیں. نہ صرف ہماری بھی کروا دیجیے گا. جی بالکل ہم کروا دیں گے, وی آر آلویز اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بیسک لائف سپورٹ, فرسٹ ایڈ پہ ٹریننگ ان کی اسٹارٹ کی. میجر کمپوننٹ تھا CPR کا, جو سب کو آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر فائر ڈرلس بھی کرانا اسٹارٹ کیا. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا یہاں پر, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں ہلاکتیں موسٹلی جلنے سے نہیں ہوتی, ٹاکسنز جو آپ کے اندر باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں, جو فیومز چلے جاتے ہیں,
दम घुटने से। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मोस्टली सफोकेशन की वजह से हुई, और मोस्टली जो यहाँ पर अमवात थी उसी वजह से लोग निकल नहीं सके, बहुत ज़्यादा स्मोक था, इनहेलेशन बहुत ज़्यादा हुई, लंग्स कोलैप्स हुए, कार्डिक अरेस्ट हुआ और पेशेंट चले गए। तो और क्योंकि उस वक्त जगह नहीं थी उनको निकालने के लिए, तो उन्हीं सीढ़ियों से, उन्हीं स्टेयर से हम लोग उनको शिफ्ट कर रहे थे। कंजेस्टेड एरिया था क्योंकि मॉल्स अमूमन बड़े खुले खुले बनाए जाते हैं, और उसमें इवन के अगर फ्लोर्स हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे लिफ्ट भी होती है, नहीं तो स्टेयर्स भी होती हैं, उसके बावजूद कितने घंटे आग लगी रही? देखिए मैंने 6:31 पे रेस्क्यू सर्विस पे कॉल आई थी 1122 पे, और 6:48 पे मेरी पहली टीम ने वहाँ पर रिस्पांस किया था, और वहाँ पर ऑलरेडी केएमसी का अमला काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने, फायर ब्रिगेड का। हमें वहाँ पर एंट्री का पॉइंट नहीं मिल रहा था, मैंने कहा फोर्सफुली एंट्री की। उसके साथ ही पेडेस्ट्रियन एक एरिया है, शायद आपने देखा, वहाँ पेडेस्ट्रियन से हमारे लोग गए, लैडर लगाए और वहाँ से शीशे तोड़ के वो एंट्री की। इसी तरह से जब स्नॉर्कल आई थी, स्नॉर्कल के साथ ही ऊपर से इन्होंने एंट्री की, और उसके बाद क्योंकि एक देखें जब भी रेस्क्यू का काम शुरू होता है, फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट होता है, उसमें कुछ मिनट तो लगते हैं वो काम स्टार्ट करने में, तो इसी वजह से वहाँ पर क्योंकि जब प्रॉपर बिल्डिंग का मैप भी होता है, देखिए उस टाइम पे मैप होना चाहिए, उस वक्त तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो जब ये वाकया हुआ अर्ली मॉर्निंग वाकया था, तो वहाँ पर ना ओनर्स थे, ना इस तरह की कोई हमें ऐसी चीज़ मिली। लेकिन उस वक्त जहाँ से हमें, क्योंकि वहाँ पर जो लोग अवेलेबल थे उन्होंने हमें रास्ता बताने की कोशिश की, लेकिन वो जीरो विजिबिलिटी थी, जीरो विजिबिलिटी थी। मुझे एक चीज़ मुझे बताएं कि जब ऐसा कोई वाकया, जो मंजर आपने जाके देखा, वो लोग तो मौजूद थे, बेचारे फंस गए थे, अवेयर नहीं थे, और जाहिर है कि बड़ा बेबसी के आलम में उनकी जान गई। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट होते जिनको पता होता तो कोई तरीका था ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई फंस जाए तो क्या कुछ किया जा सकता था कि उनकी जान बच सके, अगर किसी को पता हो तो? देखिए मैं उस वक्त खुद भी था, मैं खुद भी उस साइट पे था, इसी वजह से मैंने कहा आई एम द आई विटनेस, और कंटिन्यूसली मैं लीड करता रहा अपने ऑपरेशन को। जो प्रैक्टिसेस हमने उस वक्त की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हमें स्पेस ना मिले अंदर जाने का, अगर वहाँ पर एग्जिट की जगह ना हो और वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जब अंदर इतना स्मोक हो, जीरो विजिबिलिटी हो, तो जाहिर बात है हमें शीशे तोड़ने पड़े। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो लोग फंसे हुए थे, क्या उस वक्त कुछ कर सकते थे? शीशे उन्होंने कोशिश की तोड़ने की, क्या उस वक्त क्या किया? अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो शीशे थे वो फिक्स थे, तो इस वजह से शायद वो तोड़ नहीं सके। अक्सर और बेशतर हर बिल्डिंग्स में देखते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन मोस्टली वो एक्सपायर्ड होते हैं, तो ये इसके चेक एंड बैलेंस रखना, इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, ये किसकी जिम्मेदारी? बिल्डिंग की जिम्मेदारी है। ये फायर फाइटर, ये बिल्डिंग की जिम्मेदारी है, जो वहाँ पर नहीं जी, ये जी जो बिल्डिंग्स में ऑलरेडी फायर फाइटिंग का सिस्टम है उसको कंटिन्यूस चेक करना, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना, उस पर ट्रेनिंग कराना। देखें ना, अगर इवेंट इंसिडेंट हो गया, अगर वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर मैंने 1-2 लगे हुए देखे, लेकिन क्या वो चलाए लोगों ने? उनको चलाना तो नहीं आया था। आप लोगों की हेल्प लेंगे ना वो? देखें फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कोई भी बंदा किसी टाइम पे वो चला सकता है, अगर वो ट्रेंड है। की बात कर रही हूं, मेंटेनेंस इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट बिल्डिंग। उनको उनकी रिस्पांसिबिलिटी है जिसको वो फुलफिल करें। फायर अलार्म सिस्टम को चेक करें, हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उस पर ड्रिल्स होनी चाहिए, लोगों की ड्रिल्स होनी चाहिए, और प्रॉपर फायर स्कूल लेवल से होनी चाहिए। चल रहा है नहीं चल रहा है, ज़ाहिर है कि इससे आगे हम डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताएंगे। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा कि फायर ब्रिगेड का महकमा मोस्टली आग बुझाने में अमल लेता है, उस हिस्से में अपना कार्रवाई करता है। आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन क्या होती है? इस वक्त कंप्लीट कोलैबोरेशन है। इस वक्त जब इस तरह की 1122 पे कॉल आती है तो हम 1122 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से कॉल डाइवर्ट होती है, सारे जो रेलेवेंट इदारे हैं। जब कॉल आई थी उसी वक्त तकरीबन 10 मिनट्स में हमारे 1122 के एम्बुलेंस का रेस्पॉन्स टाइम था। हमारी जो टीम्स थी जिसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स होती हैं, खुदा ना खासा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो बिल्डिंग क्लियर हमारी टीम करती है। अब जाकर फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, बैकअप में हमारे फायर फाइटर्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके पास कोई अपने फायर टेंडर्स? जी बिल्कुल, हमारे पास फायर टेंडर्स हैं और इस इंसिडेंट में 3 फायर मेरे इस वक्त जो इस इंसिडेंट में 3 फायर टेंडर्स थे जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ केएमसी। और उस वक्त स्नॉर्कल थी केएमसी की, उनके अपने फायर टेंडर्स थे 8 उस वक्त काम कर रहे थे। तो ऑलरेडी वहाँ पर जो सपोर्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग में जगह ना होने की वजह से एक बहुत ज्यादा जो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी कि हम जाकर बहुत सारी डिटेल इस पर बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, हमारे साथ थे। और ये वो इश्यूज हैं हमने जिस पे बात करने की कोशिश की, और अब मजीद हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टीम मौजूद है जो आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक वंस अगेन। और जो अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, मॉल में आतिशज़दगी से 11 कीमती जानें ज़ाया हुई, उस टॉपिक पर हम बात करें। लेकिन इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और किस तरह हेल्प की जाती है, आज हम आपको बाकायदा अमली तौर पे ये करके दिखाएंगे, करवा के दिखाएंगे। और साथ ही है कि जी आपकी अवेयरनेस इसका बेसिक मकसद है। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं, अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, उनके पास भी प्रॉपर किट नहीं हुआ करती थी। एक ज़माना था कि जब उनके हवाले से हम ये देखते थे कि वो खुद वेल इक्विप नहीं होते थे तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाकायदा तौर पर फायर फाइटर। आप देख सकते हैं कि किस पूरा अमला मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है। ये किस तरीके से जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जाहिर है अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर ये लोगों को। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेस्क्यू 1122 इसका सिंध में आना ये बिलाशुबा एक जबरदस्त इक़दाम था। पिछले साल से ये यहाँ पर आए। इससे पहले हम बात करते थे कि पंजाब और केपी में क्या जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आने की वजह से ये है कि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला है, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन की वजह से चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। तो आबिद साहब जरा बताइएगा, ये हमारे पास 4 लोग मौजूद हैं। रेहाना साहिबा मौजूद हैं, हसन हैं, फिर उसके बाद यासिर साहब और ये हमारे नौजवान जो कि माशाल्लाह तौर पूरे जो है वो इस वक्त इक्विप्ड हैं। और इसके अंदर तो बताइएगा रेस्क्यू करके लाएं किसी हर किसी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जी बिल्कुल, जिस वक्त क्योंकि इंसिडेंट आता है तो जब सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इज द ब्रेन ऑफ द सर्विस, तो हम वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं किस किस्म का इंसिडेंट, उसकी सीवियरिटी क्या है, ठीक है, और उसी लिहाज से फिर हमारी टीम्स वहाँ से मूव कर रही होती हैं और ये कंबाइन रेस्पॉन्स होता है और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलेवेंट इदारे, उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो सब लोग वहाँ पर इस वक्त कंबाइन रेस्पॉन्स करते हैं। और आपने आरजे मॉल में भी यही देखा कि कंबाइन रेस्पॉन्स था। मेरे साथ अगर आप देखें राइट पे इस वक्त फायर फाइटर मेरे साथ अवेलेबल है, पूरी कंप्लीट किट में वहाँ पर फायर गियर्स के साथ वहाँ पर फायर गियर के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि और ये जो आवाज भी आपको आ रही है ऑक्सीजन टैंक से बेसिकली, तो ये इनकी अपनी सेफ्टी इज मस्ट, इनकी सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी होती है, क्योंकि ये अपने आप को जब सेफ्टी इंश्योर करेंगे तो जाहिर बात है फिर हम किसी की जान भी बचा सकेंगे। मेरे साथ हसन है, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि फायर इमरजेंसी में किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग वहाँ करते हैं। जैसा कि सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी हमें कमांड एंड कंट्रोल में कोई कॉल रिसीव होती है तो एक कंबाइंड रिस्पांस तो होता ही है स्टेक होल्डर्स का। विद इन डिपार्टमेंट हम लोग, हमारे डिविजन्स बने हुए, फायर सेफ्टी का अलग है, यूएसएआर का अलग है, मेडिकल का अलग है, तो हम उस हर रेलेवेंट डिपार्टमेंट से भी अपनी टीम्स मूव कराते हैं। तो हमारे पास जो आप ब्लू सूट्स में एक फायर फाइटर देख रहे हैं, ये पूरे फायर टर्नआउट गियर्स के साथ किसी भी बिल्डिंग में अगर हमें ऑफेंसिव फायर फाइटिंग करनी है, यानी बिल्डिंग के जाके अंदर जाके किसी को रेस्क्यू करना है, ये गियर है और फायर फाइटिंग एग्जैक्टली, तो फिर हम ये गियर पहनते हैं। इसके अंदर एससीबीए सिलेंडर, जो आपने भी बताया कि एक नॉइज आ रही है, ये सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस होता है, ताकि जब हमारा रेस्क्यूअर अंदर जा रहा है तो जो टॉक्सिक गैसेज हैं और जो स्मोक है, एग्जैक्टली। अब हम रेस्क्यू करेंगे तो क्या करना होता है? फर्स्ट आप किस तरीके पहला स्टेप क्या होता है? बिल्डिंग में पहुंच गए फिर क्या किया? सबसे पहले तो हमने अब फायर फाइटिंग करते हुए पैरेलल चलती हैं ये एक्टिविटीज हमारी। फायर फाइटिंग भी हम साथ कर रहे हैं और जैसे हमें कोई विक्टिम मिलता है तो उसको सेफली मूव कराते हैं बाहर, बिल्डिंग से एवैक्यूएट कराने के बाद हम मेडिकल टीम्स को उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ओके अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जो लोग फंस गए हैं बिल्डिंग में, यानी कि उनके पास अब जाहिर है कि अब मालूमात नहीं है, लोग आई एम श्योर देख रहे होंगे, वो कहें कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सर, जो अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग की लैकनेस थी जिसकी वजह से सब हुआ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एक फायर फाइटिंग की थी आरजे मॉल में, उसमें सारे लोग धुएं की वजह से उनकी डेथ हुई। और मैं 1-2 केस यहाँ पे बताऊं जो हमने विक्टिम निकाले वो लिफ्ट से निकाले। अच्छा, ठीक है। तो अमूमन लोग जो है नहीं जाना चाहिए, हैफेजर्ड हो जाते हैं। कभी भी इस तरह की सूरत हाल में लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, स्टेयर्स का यूज करें, स्टेयर्स के लेफ्ट साइड से नीचे उतरें। और जब आपको पूरी बिल्डिंग में स्मोक दिख जाए तो स्मोक की एक कैटेगरी है कि वो हमेशा लाइटर देन एयर है, तो वो सरफेस से 2 से 3 फीट ऊपर होता है। हम ये बोलते हैं कि मिनिमम अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिख रही तो आप क्रॉलिंग करते हुए, जिस तरह बच्चा जमीन पर रेंगते हुए, एग्जैक्टली जमीन पर रेंगते हुए जिस तरह से बच्चा पेट के बल क्रॉलिंग करता है, वो क्रॉलिंग करते हुए आप आगे की तरफ एग्जिट की तरफ जाएंगे। आपके पास कोई रुमाल या नहीं हो तो फिर आपका स्लीव जो है वो पानी से आप गीला कर लें। पानी से गीला करने के बाद आप उसको अपनी नाक, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बगैर किसी रिसोर्स के अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। और उसको आप अपनी नाक पे रख के, ताकि सांस एक तरीके से सॉर्ट ऑफ फिल्टर आपको जो है ना वो मिल जाएगा। और इस तरह से या कोई खिड़कियां वो भी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं ताकि धुआं नहीं, ये खिड़कियां नहीं मैं बताऊंगा, बल्कि आप इस तरह की सिचुएशन में होता यही कि जब जैसे ही आप कोई
रूट दे देते हैं फायर रूम को कि जिसमें ऑक्सीजन इंजेक्ट हो जाए, तो वो बैकड्राफ्ट की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, यानी एक ब्लास्ट हो जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि आग नहीं है और बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि कूलिंग हो गई है, और जैसे ही हमने उसको डोर ओपन किया या कोई जो हाथ बनती होंगी कि आग फैलती होगी। अच्छा, अब जरा हमें कुछ आप जरा बताएं कि किस तरीके से सीपीआर किया जा सकता है। सीपीआर का तरीका ये कि हमने विक्टिम लिया, विक्टिम को सेफली अपनी मेडिकल टीम को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर मेडिकल टीम उसको सीपीआर करके और आगे हॉस्पिटलाइज करती है। अच्छा, ये अगर अमल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर सांस ले सकें इसके साथ या इसको ऑपरेटर्स को हटा सकें तो नहीं इट्स ओके। ये 90 मिनट्स तक हमारा रेस्क्यूअर इस कंडीशन में मुसलसल रेहाना, यास्मीन, रेहाना, आप क्या हमें बताएंगे? अच्छा, मैं यहाँ पे जो लाइफ सेविंग टेक्निक बता रही हूँ वो बेसिकली है ही इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए, यानी कि हमारे भी आने से पहले जो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उनको लाइफ कैसे बचानी है, तो उसका तरीकाकार के लिए जैसे सफोकेशन थी तो उसने सबसे पहले तो देखना उस बिल्डिंग में जाके सीपीआर नहीं करना, विक्टिम को सेफ साइड पे लेके आना है। पहले आप अपनी सेफ्टी चेक करेंगे और उसके बाद आप विक्टिम को सेफ साइड पर लेकर आएंगे। विक्टिम को आप सेफ साइड पर लेकर आ गए हैं और वो अनकॉन्शियस है तो आपने उसका रिस्पांस चेक कर लेना है। तो रिस्पांस चेक करने के लिए आप उसके दोनों शोल्डर को टैप करते हैं, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। उसने अगर आपको रिस्पांस दिया तो देख लें उसके साथ और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने रिस्पांस नहीं दिया तो इसका मतलब है इमरजेंसी है। फिर आपने बाकायदा आपका जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 है पूरे पाकिस्तान में, आपने वहाँ पे कॉल मिला देनी है और साथ ही में आपने उसकी ब्रीदिंग और पल्स को चेक करना है। अगर आप पल्स नहीं भी चेक करें कोई मसला नहीं, लेकिन आप ब्रीदिंग को असेस कर लें, उसका चेस्ट फौरन रेस हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फौरन से आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर चेस्ट रेस हो रहा है, बेहोश है तो फिर आपने सीपीआर नहीं, फिर आप देखें वो माइनर, दिल की धड़कन चल रही है इसका मतलब। अगर वो माइनर है तो फिर देख लें उसके साथ क्या मसला होगा कि बेहोश किस रीजन की वजह से हुआ है। जी, अगर ब्रीदिंग नहीं है तो समझ जाए विक्टिम आपका कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है तो आपने फौरन से सीपीआर स्टार्ट करना। आपका ये अमल जो है ना किसी की जान बचा सकता है, और अगर आपने ये सीपीआर नहीं किया तो गुजरते मिनट के साथ 10 मिनट जो है सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, ठीक है, और 6 to 7 मिनट के बाद ब्रेन डेथ होना स्टार्ट होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीपीआर आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे एक निप्पल लाइन ड्रॉ कर ले, उसके बाद जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को आपने रखना है बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, क्योंकि आपका हार्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर होता है। फिर उसके बाद हम दूसरे हैंड से ऊपर रखेंगे और उसको कर देंगे इंटरलॉक फिंगर। आपके हैंड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और आपके शोल्डर अबव द विक्टिम होंगे, यानी कि आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और उसके बाद आपकी हैंड प्लेसमेंट होगी, उसके बाद आपने कितनी डेप्थ में जाना है, एटलीस्ट अडल्ट के अंदर आप 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जाते हैं। और रेट यानी कि आपने जो कंप्रेशन करने हैं वो 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स आपने परफॉर्म करना है। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल रखेंगे। वो इसलिए ज़रूरी होता है जब आप कंप्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है, और जब आप रिकॉइलिंग का ख्याल रखते हैं तो डी ऑक्सीजन ब्लड, जो नॉर्मल एक ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और हार्ट बीटिंग का, वो आप उस तरीके से उसको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैरियर डिवाइस मौजूद है या कोई कपड़ा वगैरह रख कर आपने ब्रीदिंग देनी है, 2 ब्रेथ दे दें आप। ओके। अगर आप ब्रीदिंग नहीं भी देते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली भी कंप्रेशन करते हैं तो विक्टिम के 90% चांसेस होते हैं कि वो बच जाए, अगर आप फौरन विदिन 1 मिनट का सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे एक बताएं कि अगर आप हैं, मतलब आपने स्टार्ट किया उसके बाद आप विदिन अ मिनट नहीं होता, आपने 110 दफा या 100 दफा कंप्रेशन दे दिए, आप थक गए, फिर दूसरा बंदा आपकी जगह ले ले। आपने जब हेल्प लाजमी कॉल की है ना, क्योंकि क्यों बेहोश हो गिरा तो दूसरा हेल्पर आएगा ना, तो आप उसको बोलेंगे जिस तरह मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ आप उस तरह कंप्रेशन परफॉर्म कर लें। तो आइडली जब हम रेस्क्यूर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो 2 मिनट के बाद हम रोल स्विच कर लेते हैं ताकि जब हम सीपीआर करें तो अच्छा और इफेक्टिव एजेड लोगों के लिए हो तो क्या किया जा सकता है? इन्फेंट के लिए भी सेम यही टेक्निक है, बस ये कि आपकी हैंड की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। आपने 2 फिंगर के साथ आपने सेंटर ऑफ द चेस्ट को निप्पल लाइन के जस्ट बिलो द निप्पल लाइन आपने 2 फिंगर से प्रेस करना होता है। और कितने सीएम? उसके अंदर 4 सेंटीमीटर आप जाते हैं। अडल्ट में आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर, चाइल्ड उससे छोटा है आपका 1 ईयर से 12 to 30 ईयर्स तक का जो जहाँ प्यूबर्टी एज हमारी होती है वो चाइल्ड है, उसमें अबाउट 5 सेंटीमीटर है, और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर तक आपने कंप्रेस करना है। दूसरी एक और चीज, जो ओल्ड एज जो लोग हैं, ज़ाहिर है कि उनकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं और इसमें रिब फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं। जी, तो कोई मसला नहीं, आप रिब फ्रैक्चर होता है तो होने दे, बस आपने बंदा बचाना है। वो कॉम्प्लिकेशन के साथ तो रह भी सकता है, बट एक दफा हार्ट बीट वो नहीं। और अगर जख्मी है रेहाना और एक इंसान जो है वो पड़ा हुआ है और उसको कैरी करना, उसको उठाना,
وہ بھی ایک بڑا ایک ڈانٹنگ ٹاسک ہوتا ہے, ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. پتہ چلے کوئی گردن میں کوئی انجری ہے تو وہ اٹھاتے ہیں ایسے کہ وہ بندہ ہی ہے. تو آپ نے اس کو, اگر ہم ریسکیور آئیں گے تو ہم تو اس کی اسٹیبل ہیڈ اور نیک کو بھی مینیج کرتے ہوئے پھر اس کا سی پی آر اسٹارٹ کریں گے. لیکن کوئی دوسرا کرے گا تو اس کو پھر دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ سی پی آر ہوگا فرسٹ ٹائم پر, یعنی کہ سی پی آر لازمی کرنا ہے. 112 کی بات کریں گے تو آپ کو پروفیشنل ریسپانس ملے گا. لیکن یہاں پر آپ کا ریسپانس ٹائم کتنا ہے بیسکلی؟ دیکھیں ڈفرینٹ ریسپانس ٹائم ہے. جہاں تک آپ ہمیں میڈیکل ایمرجنسی کی بات کریں گے تو 1122 کی جو اس وقت ایمبولینسز کا جو ریسپانس ٹائم ہے وہ 8 to 12 منٹس ہے, اور میکسیمم 15 منٹس پہ جاتے ہیں جہاں پر رش آورز ہیں. فائر فائٹنگ کی اگر آپ بات کریں, ہمارے پاس ایک آدمی, میں بیسکلی بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ اگر یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, عام آدمی اس وقت کس طریقے سے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی حادثہ ہو گیا, میں گاڑی لے کے وہاں سے گزر رہا ہوں, اب تماشا دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کسی کی ہیلپ کروں. 1122 پہ کال کر دیں, بس سب سے امپورٹنٹ ہے آپ 1122 پہ کال کر دیں. اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو 1122 پہ کال کر لیں, ہمارا بہت امیڈیٹلی ریسپانس ان کو مل جائے گا. لیکن کیا وہ ٹیلی فون پہ بھی گائیڈ کر دیں گے کہ ہاں ٹیلی فون پہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. اگر وہاں پر جس قسم کی ایمرجنسی, ہمارا جو کال سینٹر پہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی کمپلیٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ انگیج ہو جاتا ہے. اگر وہاں پر ایمرجنسی ہے ہم فوراً سے وہاں سے انفارمیشن ڈسپیچ کر دیتے ہیں, جو ریلیونٹ ایمرجنسی ہے, جو ریلیونٹ ٹیم ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو کال ٹیکر ہے وہ بھی اس کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات بتائی تھی جو لوگ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نیچے لیٹ جائیں, زمین پہ کرالنگ کریں, اور کوشش کریں یا تو گیلا رومال ہو یا آپ اپنی سلیوز کو ہی گیلا کر لیں. اس کے علاوہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میم یہ سب سے پہلے تو پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی جان بچائے. میں کچھ پوائنٹس یہاں پہ ریز کروں گا کہ آپ کبھی بھی اپنی بیلانگنگس کے پیچھے واپس نہیں جایا کریں. عموماً کیسز ہم نے دیکھے کہ بیلانگنگس کے پیچھے رک جاتے ہیں, اور کاربن مونو آکسائڈ جو ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہے فائر اسموک میں, اس کا جو میکینزم ہے وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا. جس طرح سے آپ بے ہوش مری میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا, ایگزیکٹلی وہ سوئٹ ڈیتھ کہلاتی ہے. اگر میں آپ کو ٹیکنیکلی بتاؤں تو اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نیند میں جا رہے ہیں اور آپ اسی نیند میں پھر جو ہے برین ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی. تو جیسے ہی آپ اس طرح کی کوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں تو ہر بلڈنگ میں ایویکویشن پلانس ایز پر اسٹینڈرڈ یہاں نہیں ہے, وہ المی ہے. لیکن اس میں فائر ایگزٹس نہیں تھے میرے خیال میں, اس میں فائر ایگزٹس بھی نہیں تھے, نہ کوئی ایویکویشن پلان. فائر ایگزٹ ہمیں نہیں نظر آیا, لیکن وہ انویسٹیگیشن میں شاید پتا ہو. اگر تھا تو لوگوں کو پتا نہیں تھا, لیکن ہمیں بھی نہیں نظر آیا. سائن بورڈ کہیں نہیں تھے. وہ پورا انسیڈنٹ ایز اے انسیڈنٹ کمانڈر میں نے ہی لیڈ کیا تھا, ہماری ٹیم تھی, سب سے پہلے ہم نے رسپانس دیا. ایون اس میں کوئی انٹری روٹ نہیں تھا تو ہمارے ریسکیورز نے فرسٹ فلور کی جو ونڈو تھی اس کو توڑ کے ہم نے فورسیبل انٹری اس کے اندر کی. یہ ویژولز ہمارے پاس موجود ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ حسن اور ریحانہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسر, آپ کا بھی بہت شکریہ موجود رہنے کے لیے ہمارے ساتھ فائر فائٹر. آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ نذیر. تھینک یو نذیر, تھینک یو سو مچ آپ سب کا. اور یقیناً یہ بڑا ہیلپ فل رہا ہوگا لوگوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ بتا سکیں کہ ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے, اور اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیسے پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں 1122 سے. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے. کو بتا دیں کہ امریکہ میں خالصتان سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی حکومت کی ناکام کوشش, بھارتی سفیر مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور نیو یارک میں گردوارے کے دورے کے موقع پر سکھ کمیونٹی نے بھارتی سفیر کو گھیر لیا. منظر آپ دیکھ رہے ہیں, بھارتی سفیر کو نیو یارک کے گردوارے میں دیکھ کر سکھوں نے خالصتان کے نعرے لگائے. بھارتی حکومت سکھ رہنماؤں کو قتل کیوں کروا رہی ہے, یہ سوال پوچھا گیا. سکھ کمیونٹی نے کہا کہ بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ کے بعد گرپت پنت سنگھ کو قتل کرنا چاہتی ہے. بھارتی سفیر گردوارے سے بھاگ نکلے. سکھ کمیونٹی نے بھارتی سفیر کی گاڑی کے سامنے خالصتان کے پرچم بھی لہرائے. تو یہ مناظر. اس پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت کچھ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اچھا صدف, ویسے کتنا انفارمیٹیو سیشن تھا یہ. بالکل, مطلب بہت ساری باتیں مجھے آج پتہ چلی اشفاق, لائک کہ اب جب ایسے فائر دھواں بھر جائے تو آپ زمین پہ کرال کریں, اور یا تو گیلا رومال آپ کے پاس ہو یا آپ اپنی سلیو گیلی کر لیں اور اس کے تھرو سانس لیں تاکہ فلٹرڈ سانس لیں. جو ٹاکسنز دیکھا جا سکتا ہے دھند کے باعث قومی شاہراہ ہو یا موٹر وے, وہاں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. اس وقت کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں شہر میں تو شہر میں بھی دھند کا واضح طور پر نظارہ دیکھا جا سکتا ہے. سردی کے جو منتظر شہری تھے انہوں نے گرم کپڑوں کا استعمال کر دیا ہے. سردی سے بچنے کے لیے خود کو محفوظ کر رہے ہیں, سردی کو انجوائے کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں سردی کی جو حالیہ لہر ہے اس کو برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے.
چلیں تو یہ تو سکھر کی صورتحال ہو گئی. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے تھر پارکر کا, اور وہاں پر جب بارش ہوئی تو صرف بارش ہی نہیں ہوئی, ژالہ باری بھی ہوئی, اور اس کے بعد وہاں پر سڑکوں پر بتایا جا رہا ہے جی سفیدی چھا گئی, موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. اور اس بارش کے بعد ظاہر ہے وہ جو تھر تھا, صحرا تھا, اس نے باقاعدہ جی اب ایک ایسا منظر پیش کرنا شروع کر دیا ہے جس سے ہم کہیں کہ بھائی یہ کبھی صحرا ہوا کرتا تھا. تو دیکھتے ہیں ولی نیریو ہمیں اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں. جی ولی بتائیے. دیکھیں جی, ملک بھر کی طرح تھر پارکر میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے, اور اس بارش کے بعد ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے. جہاں پر سردی میں اضافہ ہوا ہے تو وہاں پر شدید گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش میں ژالہ باری بھی ہوئی ہے. تھر پارکر کے تحصیل اسلام کوٹ کے گاؤں وی ہنگورجا اور تھرکول کے پروجیکٹ کے تمام علاقوں میں شدید ژالہ باری ہوئی ہے. دوران بارش ہونے والی ژالہ باری میں لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے, بوڑھے بچے جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں. مگر وہیں جو ہے وہ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں جیسے ہی بارش ہوئی ہے تو ٹھنڈ میں شدید اضافہ ہوا ہے. لوگ جہاں پر خوش ہیں تو وہیں تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اسی ہی بارش میں نقصانات کا بھی سامنا ہوا ہے. تھر پارکر کی تحصیل چھاچھروں میں باپ بیٹے سمیت 4 افراد جو ہیں وہ آسمانی بجلی گرنے کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں بھیڑ, بکریوں اور دیگر جانور جو ہیں وہ وہاں پر مویشی پالی جاتی ہے. سو مچ ولی نیڈیو ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے موسم چینج ہو گیا. اشفاق, اس دفعہ جو بارش ہوئی نا ابھی جو سیٹرڈے کو ہوئی, باقاعدہ بادل گرجے. جی جی, تو یہ بڑا آفٹر لانگ ٹائم میں نے بادلوں کو گرجتے ہوئے سنا. اچھا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اوپر وہ لاہور میں جو نمک برسا کے بارش کرنے والے تھے تو وہ کہیں یہاں پر بھی نہ نمک برسا. میں اوپر بادلوں میں تیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا, لیکن یہاں پر خود ہی ہو گیا برس. ہاں خود ہی ہو گئے جی, اللہ کی رحمت برسی. اور یہ ملک بھر میں صورتحال ایسے ہی ہے, ملک بھر میں موسم سرد ہے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہو تو خوابوں کا تذکرہ نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے اور نہیں ہے ممکن. تو ہم بات کرتے ہیں جی مچھلی کی. مچھلی وہ آئٹم ہے جو اس سیزن میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, اور دریائے سندھ کی جو مچھلی ہے اس کی کیا ہی بات ہے. اور اس پہ تو باقاعدہ ایک گانا بھی بنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مچھلی کی جو فروخت ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. تو نواب شاہ میں جی لوگ شوق سے کھاتے ہیں. ہمیں رضوان تھے وہ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں. کباب ویسے کھائیں لیکن بن میں ڈال کے, بن میں نہیں کھایا. تو I want to know کہ how does it taste. Oh my God. So آپ نے کبھی سموسا بن کھایا ہے؟ کسی نے کہا یہاں بھی ملتا ہے. آپ نے کبھی سموسا بن کھایا ہے؟ نہیں. کوئی سموسا بن میں ڈال کے اس طرح سے کھایا؟ ابھی کسی نے کہا ہے کہ یہاں بھی ملتا ہے. اچھا, اکیلے اکیلے کھا لیا ہے, اسی سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی کرتے ہیں ہم. صاحب ہمارے پاس کیا ہے, کیا وقفہ وغیرہ؟ ابھی کھانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کیسے کھانوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اشفاق یہ بتائیں, آپ نے کبھی آپ نے کچھ ٹرائی کیا لائک باربیکیو سارٹ آف چیز, کسی چیز کو گرل کرنا؟ نہیں اکثر ہم خواتین جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, سیخوں پہ کباب لگا دیتے ہیں, اور جو گھر کے مرد ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں ذرا آپ اس کو فین کیجیے گا پلیز. بالکل جی, باربیکیو اور گرلڈ فش بہت کھائی ہے میں نے, گرلڈ پرانز بہت. کتنا پارٹیسپیٹ؟ بہت پارٹیسپیٹ. کوئلے جلانے سے لے کے آخری سب سے مشکل کیا لگتا ہے؟ کوئلے جلانا. لیکن مٹی کا تیل خوب سا لائیں, اس کے اوپر ڈالیں اور اس کے بعد کچھ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کوئلے, نہیں جلتے ہوتے ہیں کچھ. اچھا, ہمارے کئی دوست ہیں انہوں نے انوویشنز بھی کی ہوئی ہے نا. انہوں نے گیس کے ساتھ اس کا کنیکشن, جب گیس آیا کرتی تھی, جب ہر لمحے دستیاب ہو کرتی تھی, تو وہ کیا گیس کا کنیکشن دے کے پہلے نیچے گیس چلا دیتے تھے. اٹس ناٹ, اٹس جسٹ لائک اے چولہا, اس کے اوپر کوئلے رکھے ہوئے, کوئلے جب دہک جاتے ہیں آپ گیس بند کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال جی ایک خبر ہے جو آپ اپنے ناظرین تک پہنچاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں 10 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی. پولیس نے گمشدہ شہری صدام کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے. عدالت نے صدام کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی ہے. گمشدہ افراد کے معاملے میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف قدم اٹھائیں, یہ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے ہیں. تو اصغر عمر ہمیں مزید بتا رہے ہیں. بتائیے اصغر. اصغر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں اصغر سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس حوالے سے رہی. سندھ ہائی کورٹ نے 10 لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے جواب طلب کیا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیان ریکارڈ کریں. جسٹس نعمت اللہ کا یہ کہنا تھا اگر کارروائی بنتی ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف بھی کارروائی کریں. یہ تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی گئی ہے. بالکل جی, اور ہائی کورٹ کی جانب سے ہدایت بھی کی گئی ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. کوئی شہری از خود بھی غائب ہو گیا تو ذمہ دار ریاست ہوگی. اور پھر ایک شہری کی بازیابی کے حوالے سے بتایا گیا ہے گرفتاری ظاہر کر دی ہے جس کو پہلے گمشدہ قرار دیا جا رہا تھا. شہری کا نام بتایا گیا ہے صدام, اور اس کے بعد یہ جو صدام سے متعلق معاملہ تھا اب اسے نمٹا دیا گیا ہے. اچھا جی,
اب ایک اور خبر لاہور سے، ڈیفنس کے علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کا کیس سب کے علم میں ہے، اور ایسے میں وہ جو لڑکا تھا وہ کم عمر تھا، تو اس کے والد شفقت کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب اس کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تو عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عابد، یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ موصوف شامل تفتیش ہیں، اور کیا یہ چونکہ لڑکے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مائنر ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس اعتبار سے؟ جی بالکل جی، انسداد دہشت گردی عدالت میں آج ملزم افنان کے والد شفقت علی کی عبوری ضمانت پر درخواست پر سماعت ہوئی، اور عدالت نے 4 دسمبر تک جو ہے عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا تفتیش افسر سے کہ کیا ملزم شامل تفتیش ہو گیا ہے، تو اس پر تفتیش افسر نے جواب دیا کہ ملزم جو ہے وہ شامل تفتیش ہو چکا ہے، اب اس کے جو موبائل کا CD آ رہا ہے وہ نکالے اور دیگر جو چیزیں جو ہے ان پر تفتیش کرے، لہٰذا مزید مہلت دی ہے۔ اس پر عدالت نے جو ہے وہ مزید 4 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جو مدعی مقدمہ ہے رفاقت علی، اس کے وکیل کی جانب سے بھی اپنا وکالت نامہ آج عدالت میں جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ اب ملزم شفقت کی 4 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے، وہ شامل تفتیش ہوگا، اور کل جو ہے افنان کو بھی عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور وہاں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیشی افسر نے اس سے تفتیش مکمل کر لی ہے یا نہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اب ذکر کریں گے پاکستان میں جو ہونہار بچے ہیں وہ کتنا پاکستان کا نام اونچا کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی ہونہار لڑکی تقویٰ احمد، ان کی خدمات کا اعتراف اقوام متحدہ نے بھی کر لیا ہے، اور پاکستان میں یونیسیف کی وہ پہلی یوتھ ایڈوکیٹ مقرر ہوئی ہیں۔ تقویٰ قیام امن میں شمولیت، معذور افراد کے حقوق، تعلیم کے فروغ اور بچوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے مشن پر کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں، اور خود وہ ریڑھ کی ہڈی کی بیماری کا شکار ہیں، لیکن انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں۔ تقویٰ نے کمزوری کو شکست دے کر دنیا میں اپنا اور پاکستان کا نام بلند کیا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تقویٰ کی، سو مچ فار جوائننگ اس تقویٰ احمد۔ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا سفر شروع کیسے ہوا؟ جی السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور یہ میرا سفر جو ہے وہ میری 6 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو گیا تھا، مطلب کہ 6 سال کی ایج سے میں نے موٹیویشنل اسپیکنگ کا اور پیس پروموٹنگ کا جو ایک کام تھا وہ سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ جیسے مخلص دوست مجھے ملتے گئے تو یہ جو قافلہ ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ زبردست۔ تو تقویٰ اتنے سارے کام اتنی چھوٹی سی عمر میں، کس چیز نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ آج آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بڑے بڑے کام جو اتنے کہتے ہیں بڑے بڑے ادارے دنیا کے نہیں کر رہے، آپ نے اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میری جو لائف تھی وہ زیادہ ڈیفیکلٹ اس لیے تھی کیونکہ میں اسپیشل پرسن ہوں اور ایک تو بیٹی ہوں، تو اس لیے جو سوسائٹی کا رویہ تھا میرے ساتھ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ تو اس رویے کو چینج کرنے کے لیے میں نے میرے پیرنٹس نے اور ہم نے یہ سوچا کہ رادر ہم اس کو نیگیٹو وے میں لیں، ہم کیوں نہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کر ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو یہ اس بات کا نالج دیں کہ اسپیشل پرسنس جو ہیں وہ قرض نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اس معاشرے کے جو اثر وہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس معاشرے کے لیے، اور وہ بھی اس معاشرے کی جو ترقی ہے اس میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ سو ٹرو۔ اچھا تو تقویٰ مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مشکلات تو اس میں لوگوں کو ایک دم سمجھانا، لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ آپ کو سیریس لیں یہ آسان نہیں ہوتا، تو یہ کیوں کر آپ نے ممکن بنایا اور اس میں کتنا ٹائم لگا؟ ظاہر ہے 6 سال کی عمر سے آپ کا سفر شروع ہوا تو اتنا آسان تو نہیں ہوگا یہ۔ واقعی آسان تو بالکل نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے بہت سارے جو ہیں وہ نیگیٹو کامنٹس دیے، بٹ پھر بھی میں نے اس کو سٹاپ نہیں ہونے دیا، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، اف یو گائز سے میں عرض کروں۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں تقویٰ کہ جب آپ کو احساس کی بیماری ہے تو یہ بیماری یونیسیف کے نظروں میں کیسی ہے؟ جی سوشل میڈیا زندہ باد۔ سوشل میڈیا پہ انہوں نے میری اچیومنٹس اور یہ سارے سوشل ورک دیکھا تو انہوں نے
جو بھی میرا کراٹے وغیرہ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں انہوں نے دیکھی وہ سب جو ہے انہوں نے بیچ میں پھر ایڈ کی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے ہمیں جوائن کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے جو لوگ اپنی آواز اس وجہ سے دبا لیتے ہیں کہ لوگ ان پہ ہنسیں گے, وہ سامنے آئے. بالکل زبردست. لقمہ, آپ نے کراٹے کا ذکر کیا, آئی ہرڈ کہ آپ نے اس میں کچھ ٹائٹلز بھی جیتے ہوئے ہیں, تو ذرا یہ بتائیں یہ بھی آپ کی الگ کوئی ہابی ہے, شوق ہے, کیا ہے یہ؟ جی یہ میرا شوق بس ڈیولپ ہو گیا میرے بھائی کی وجہ سے, بیکاز ہی واز یوز ٹو گو ٹو کراٹے, جو ہمارے یہاں پہ گجرانوالا میں ہے ایک ایلیٹ کراٹے سینٹر. تو وہاں پہ وہ رانا وحید صاحب کی سربراہی میں کراٹے کرتا ہے. تو اس نے جانا شروع کیا, تو اس نے وہاں پہ جو ہے وہ ضد کی کہ میں نے اپنی آپا کے بغیر نہیں کرنا. اچھا. جی سر وحید واز ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے بہت وارملی ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو بھی سکھائیں گے. ورنہ نارملی آپ دیکھیں جس طرح کی آج کل کی ہماری سوسائٹی ہے یا جس طرح کا آج کل کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, اس میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو بہت سافٹلی لیا اور انہوں نے بہت جینٹلی مجھے جو ہے وہ کراٹے لرن کروایا, اور آج میں انٹرنیشنلی گولڈ میڈلسٹ ہوں سلواکیا سے, اور بھی بہت سی کنٹری. اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے اس سے ہٹ کے پروفیشنلی ہٹ کے کسی پہ کبھی ہاتھ صاف کیا ہے تقویٰ ابھی تک, کہ کوئی باتوں سے نہ کوئی سمجھ رہا ہو, کوئی باتوں سے نہ سمجھ رہا ہو تو آپ نے کہا کہ ادھر آؤ نا ذرا, تمہیں میں ذرا کراٹے سے سکھاتی ہوں, چپیڑ لگائی کبھی کسی کراٹے کی؟ میں نے کہا تقویٰ جی آئی ریپیٹ مائی کوسچن. میں نے کہا کہ ویسے آپ ماشاءاللہ ڈائیورسفائڈ قسم کی آپ کی پرسونا ہے آپ کا, تو یہ جو کراٹے آپ نے سیکھے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ باتوں سے آپ کی بات نہ سمجھ رہا ہو, اس کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو ادھر آؤ نا ذرا میں تمہیں دو لگاتی ہوں, تو پھر تم دوسری طرح سمجھو گے؟ نہیں جی, ہم شریف پاکستانی ہیں, تو بالکل نہیں کریں گے, ہم باتوں سے ہی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سیلف ڈیفense ہے. یہ جواب جو آپ نے اشفاق کو دیا, شریف پاکستانی, آئی تھنک اب وہ لاجواب ہوگا. میں سب سے زیادہ شریف پاکستانی. اشفاق کے اچھا تقویٰ, آپ ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. آپ ان کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سنا ہے ان کے لیے بھی آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل, انشاءاللہ ہم یونیسیف پاکستان کے ساتھ مل کے ان تمام مسئلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور میرا موٹیو یہ ہے کہ ہم یونیسیف پاکستان کے ساتھ مل کے ان تمام مسئلوں کو اوور کم کریں تاکہ پاکستان کو ایک بہتر ملک بنایا جا سکے. چلیں جی, وش یو آل دی بیسٹ تقویٰ. اسی طریقے سے ہنستی مسکراتی خوشیاں بانٹتی رہیں اور پازیٹیو رہیں, انرجیٹک رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. آمین آمین. تقویٰ احمد ہمارے ساتھ ہی بھائی زبردست. آپ دیکھیں چھوٹی سی عمر میں اور کتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں, اور شی از سو پازیٹیو. مطلب ان کی بات کرنے سے ہی کتنی پازیٹیو وائبس آ رہی تھیں. دیکھا میرے بعد ایک اور بندہ آپ کو کیسا لاجواب کر دیا. آپ جو شرارتی سوال کرتے ہیں, جو کراٹے ایکسپرٹ ہوتا ہے, آپ ہمیشہ اس سے سوال کرتے ہیں. نہیں, تقویٰ نے یہ کہا کہ شریف پاکستانی, تو سب سے زیادہ شریف پاکستانی تو میں ہوں, تو پھر 2 شریف پاکستانی. اس پہ تو مجھے بریک لینا پڑے گا جب یہ اپنے آپ کو شریف پاکستانی کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد کہ سیاست میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ موسم گرم ہو گیا ہے, یعنی کہ ویسے تو سردی ہے لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ اس میں حدت میں شدت آتی جا رہی ہے. حدت میں شدت. یاد رہے کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میرا اپنا جملہ ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بیانات اور اعلانات کا سلسلہ جاری ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی جس کا ابھی حال ہی میں وجود پذیر ہوئی ہے, تو اس کی جانب سے بڑے اچھے جملے آ رہے ہیں, وجود پذیر. تو بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے بڑے زبردست قسم کے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں. اور گزشتہ روز کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ملک کے غریب عوام کو کبھی ان کا حق نہیں ملا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پھر مزید بھی انہوں نے اچھا علیم خان نے جو کہا, میں وہ مینشن ضرور کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی حکومت ہمیں ملی تو 300 یونٹ بجلی مفت ہوگی, غریبوں کا بل امیر دیں گے, اور مزدوروں کی تنخواہ 50,000 ہوگی, جبکہ بائک والے کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا. کیا بات ہے. چلیں جی اس پہ بات کرتے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان استحکام پارٹی کی رہنما, سیزن پولیٹیشین ہے. تھینک یو سو مچ فردوس آپا. یہ جو بخیر بھی اعلانات کیے ہیں علیم خان صاحب نے, وہ کہتے ہیں حکومت میں آئے تو پھر ہم 300 یونٹ, تو ابھی بھی خیر بجلی مل رہی ہے بہت سارے طبقے کو, لیکن غریبوں کا بل امیر دیں گے, مزدوروں کی تنخواہ 50,000. تو یہ پریکٹیکل ہے, لائک
امیر کیسے دوسروں کا بل دیں گے؟ آپ امیر ہیں کون؟ پہلے تو یہ کیٹیگری ڈیفائن کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بھی صبح بخیر. دیکھیں اس ملک کے اندر جیسا کہ رات بھی ذکر ہوا جلسے میں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن مسائل کے انبار ہیں. وسائل جو ہے وہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر ترین ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ترین ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ درمیان میں پس گئی ہے. جو تنخواہ دار اور پڑھا لکھا وہ طبقہ جو رزق حلال کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے, اس کی دارسی کیوں نہیں کوئی نہیں ہے, کیونکہ قانون کے اندر یہاں پہ جو افورڈنگ کلاس ہے یا وسائل یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے ان پالیسیز کو اس طرح اپنے حق میں موڑا کہ الٹیمیٹلی اس کے وہ بینیفیشری بھی بنے اور نسل در نسل بینیفیشری بنے. لیکن جو نان افورڈنگ کلاس تھی اس کی طرف ان کی نظر کرم اس لیے نہیں پڑی کہ وہ اگر وہ بھی برابر اور ہم پلہ ہو جائیں گے تو پھر ان کی چاکری کون کرے گا, نوکری کون کرے گا. تو لہٰذا اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز. اس کے لیے آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہی پالیسی ٹیکس پالیسی غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے ہے. وہی آپ کی جو ریونیو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے وہ یکساں لاگو ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی پہ بڑی باریک بینی سے کام کر کے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ کر کے اپنا مینیفیسٹو لائی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا 50,000 تنخواہ کیسے ہوگی, سب سے پہلے جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے اس سے اپنی ذات پہ لاگو کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ علیم خان صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر کام کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے اس کی تنخواہ جا کے چیک کر لیں. منیمم ویجز چوکیدار کے ابھی 50,000 سے اوپر ہیں, 50,000 سے کم نہیں ہے. ہم تو خوش تو ہیں. جو جب آپ رول ماڈل بنتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو پہلے اسے اپنی ذات پہ نافذ کرنا پڑتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ نے ہر نعمت دی ہے, ہمیں صرف اس کو ڈائریکشن دینی ہے اکانومی کو. اور جو 300 بجلی کی بات ہے اس کے لیے دیکھیے ہمارے ہاں بجلی چوری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بڑے بڑے صنعت کار سرمایہ دار مل اونر جو ہے وہ ملی بھگت سے ادارے کے اندر چھپی کالی بیڑوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ غریب کا حق چھینتے ہیں. جب ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا بوجھ سارے صارفین پہ آتا ہے. ظاہر ہے یہ بات بڑے کنسرننگ ہے کہ واقعی جب بجلی چوری ہوتی ہے تو وہ سب کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور عام لوگ ہی اس میں پستے ہیں. لیکن امیر ترین ایک طرف دوسری طرف غریب ترین اکنامک پلان ان کے پاس ہے. تھینک یو سو مچ فردوس کاشق امان صاحبہ. اور دیکھتے آگے جلسوں میں اور کیا ان کی جانب سے منشور میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کریں گے. میں بات کروں بھائی سردیوں کا سیزن ہے اور ایسے میں جو سٹرس فروٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وائٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن ابھی تک میں نے چکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کینو وغیرہ آ چکے ہیں مارکیٹ میں, آپ نے دیکھیں ویسے اس بار کھائیں؟ ابھی شروع نہیں کیا. میرے گلے اتنا خراب ہوا ہوا ہے, نزلہ زکام. بھائی گلے اس سے کوئی خرابی کا تعلق نہیں ہے, ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کھٹی چیز نہیں کھانی, گلا خراب ہے. تو کینو جی اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں. آپ اس کا رس چہرے پہ لگا دیں تو جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے, پی لیں تو آپ کی اسکن ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. پورا کھائیں, فائبر اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے چھلکے تک جی آپ کو کیا کہنا آنے دیں ایک دفعہ, میں ان کو جو چھلکوں کو استعمال کروں گا نا آپ یاد رکھیں گی. بالکل جی, سارا کام کرتے ہیں. تو بہرحال ہینا ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ ہینا. سب سے پہلا سوال کیا اس دفعہ آپ نے کینو چکھے ابھی تک؟ اب تک نہیں چکھے آنیسٹلی, کیونکہ اتنے اچھے آئے نہیں ابھی. اچھا موسم کا پھل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فوراً آیا نا تو اس کو مت لو, ایک آدھ ویک گزرنے دو پھر لو, کیونکہ وہ جو ریٹ کی بات تو بعد میں آئے گی. پاکستان میں یہاں ہوتا ہے کہ وہ سٹور کیا ہوا ہوتا ہے, پرانا نکال کے پہلے ڈسپلے کر دیتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہوتا. اچھے کینو کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں آواز کیسی ہوگی. دیکھیں سب سے پہلی بات اچھے کینو کی پہچان تو خیر مجھے چمکدار نہیں وہ تو پالش والش کر کے رکھتے ہیں.
بس ایک نارمل اکثر کینو اس میں جوس ہی نہیں ہوتا, بالکل ڈرائی ہوتا ہے. ایسا ہے تو آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں نا, وہ نیچے سے ڈرائی ہو رہے ہوں گے, تو اس کو دیکھیں کہ وہ کتنے فریش لگ رہے ہیں, اور پھر لیں. بہت زیادہ بڑے سائز کا جو کینو ہوتا ہے نا, وہ اوپر سے زیادہ بس اس میں ایسے ہوتا ہے, اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. تو آپ ویٹ کریں اس کا, تھوڑا سا ابا سکھا کے گئے ہم کو کچھ, کہ آپ اس کو ویٹ کریں, ہاتھ میں دیکھیں, اگر وہ اچھا ہائیڈریٹڈ ہے نا تو وہ ہیوی نہیں ہوگا, لائٹ نہیں ہوگا. تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے. دوسرا مت سب سے بڑا یہ ہے کہ کینو کو پینا چاہیے, کھانا نہیں چاہیے. اورنج جوس پیئیں گے تو ہم ہیلدی اور گڈ لکنگ ہو جائیں گے. اٹس اے فیشن, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. آپ کو کینو کھانا ہے, پورا کھانا ہے. انفیکٹ اس کا جو وائٹ جھلی ہوتی ہے نا, اس میں سب سے زیادہ وائٹامن سی اور کیلشیم ہے اس میں. تو جو کولیجن بلڈنگ میں آپ کا کام دیتا ہے نا کیلشیم اور وائٹامن سی, اس کو تو ہم ایسے ایسے کر کے نکال رہے ہیں, اس کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں, اس کی اسکن کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو بس اس پلیز یہ جو بیج ہوتے ہیں اس کے بھی کوئی فوائد بتا دیں, کیونکہ میں وہ بھی پھینکنے کے حق میں نہیں ہوں. بتا دیتی ہوں. بیج آپ کی کڈنی کو ڈیٹاکس بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. کھا جائیں نہیں کھائیں تو کڑوے ہوتے ہیں, آپ اس کا تھوڑے سے ابال کے چائے پئیں. جن بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں, انٹسٹائن میں پرابلم ہوتا ہے, کڈنی کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ اس کا قہوہ بنا کے بس اتنا سا شاٹ لینا ہے, 20 ml. تو یہ ڈی وارمنگ جو ہے تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے, بٹ اٹس گڈ. یہ جو ڈی وارمنگ ہے یہ بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ گھر میں ایک کو کر رہے ہیں تو آپ فل فیملی کو ڈی وارمنگ کریں اکٹھا ایک وقت میں, کیونکہ یہ کانٹیجیس ہوتا ہے تھوڑا سا. آبویسلی بچوں کو پیرنٹس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بار بار ہاتھ دھونے, تو پوری فیملی ایک ساتھ ڈی وارمنگ کرے, چاہے وہ نیچرل طریقے سے کر رہی ہے اور ایلوپیتھک کر رہی ہے, بٹ پوری فیملی کو. اچھا, اور یہ بتائیں کہ کینو کے حوالے سے یہ بھی ہے, جو کھٹے اس طرح کے پھل ہیں, کہ جب نزلہ زکام ہو, ابھی سب کو ہوا ہے کراچی والوں, نہ کھائیں. بہت غلط بات ہے یہ مت ہے. دیکھیں نزلہ زکام سے کھٹی چیزوں کا کوئی ایز سچ لینا دینا نہیں ہے, بلکہ سٹرس فروٹ موسٹلی جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ سب ہائی ان وائٹامن سی ہوتے ہیں. وائٹامن سی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, تو آپ ضرور کھائیں. ٹھیک ہے, بلیک پیپر اس پہ ڈال کے کھائیں, اس پہ جنجر کے جوس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں. جنجر کے ساتھ جی بالکل. اور ٹرمرک, اگر آپ ایک اسمودی بنا لیں گے جس طریقے سے, بلینڈر میں آپ نے ایک اورنج فل پیل کر کے ڈال لیا, ایک پیس آپ نے جنجر کا ڈال لیا, کچھ بلیک پیپر ڈالی, ایک آپ نے لونگ ڈال لی, اس کے ساتھ ہلدی ڈال دی تھوڑی سی, نمک مرچی ڈال کے تھوڑا چولہے پہ بھی چڑھاتے ہیں. رہ کیا گیا, یہ اچھی ریل ہے نا, پکوڑے بنا لیں, اتنی اچھی. سیلڈ میں تو ڈال سکتے ہیں, بہت اچھا. جنجر کا جوس آپ ڈال دیں اور اس کی بلینڈ کر کے اسمودی پی لیں. جس طرح سیلڈ کا ذکر کرا تو اورنجز ہیں, کیوکمبر ہے, اس کے ساتھ آپ نے گرین لیوی ویجیٹیبلز. لیکن ایک احتیاط تو کریں نا, کیونکہ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر کھٹی چیزیں جو ہیں وہ اریٹنٹ کا کام کرتی ہیں, تھوڑا سا دیکھ کے احتیاط سے کھا لیں. بالکل اریٹنٹ کا کام کرتی ہیں. جب میں امریکہ تھی تو وہاں پر ایک بڑا اچھا ایک وارم ٹی ملتی تھی جو کہ سٹرس فروٹ کو بلینڈ کر کے, جس میں ایپل ہوتا تھا, ہاف ایپل. اگر میں آپ کو ایک ریسیپی بتاؤں, جس میں 1 ایپل لے لیں, 1 ہول لیمن لے لیں, اور کچھ ویجز اورنجز کی کاٹ کے لے لیں, ٹھیک ہے نا, اور جنجر کا ایک پیس لیں, اس کو بوائل کریں. اس کو اچھی طرح بوائل کر کے اس کی ایک ٹی بن جائے گی. آپ اس کو بار بار پئیں, آپ کا گلا بہت اچھا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ ہنا. مختصر وقت کے لیے آپ آتی ہیں لیکن بڑی فید معلومات دے کے جاتی ہیں. خوش رہیے, ہنستی مسکراتی رہیے. وقفہ. اچھا جی, ہمارے پاس خبر ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے اور فواد چودھری صاحب سے متعلق ہے. ان کو جیل سہولتیں, وکلاء اور فیملی سے ملاقات کی اجازت دینے کا کیس ہے, اور عدالتی حکم پر چیف کمشنر انوار الحق ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. چیف کمشنر نے فواد چودھری کی درخواست پر عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی ہے. یہ بتایا ہے کہ جیل میں B کلاس فراہم کر دی گئی ہے, وکلاء اور فیملی سے ملاقات کی بھی اجازت ہے, اور اس پر کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ رپورٹ آ گئی ہے, آپ جا سکتے ہیں. فواد چودھری کی اہلیہ سے جیل میں علیحدہ ملاقات کرانے کی اجازت اور جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات بھی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے مکالمہ بھی ہوا جسٹس میاں گل حسن کا, اور یہ کہا گیا کہ درخواست گزار کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. وکلاء ملاقات سے آصف زرداری, محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی روکا جاتا تھا. ایسے واقعات آپ کے افسران کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. چلیں جی, اب ہم بات کرتے ہیں میوزک انڈسٹری کی, میوزک کی فیلڈ کی. اور پہلا جو ٹائم تھا, یعنی ہم سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے کی بات کریں تو بڑا مشکل ہوتا تھا مواقع ملنا, اور جن کو ملتے تھے پھر ظاہر ہے بھرپور ٹیلنٹ کا
مظاہرہ وہ کرتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا نے اور جو خاص طور پہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے اس نے بڑا آسان کر دیا نوجوانوں کو, اور اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے نوجوانوں میں, سنگنگ کا کتنا جنون ہے. تو آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں گلوکار علی مرتضیٰ سے, ان کے ساتھ ان کے گٹارسٹ فیضان بھی ہیں, دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں. کیا ہی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تو بتائیں علی, کب سفر شروع ہوا, کیسے شروع ہوا؟ سفر بہت پرانا ہے. اسکول ٹائم میں جب نئے نئے عاطف اسلم کے گانے عادت اور دوری آئے تھے, ہمارا تو خیر کافی بچپن تھا وہ, تو تب سے ہمیں گانے کا تھوڑا بہت شوق شروع ہوا. پھر گاتے گاتے جب لوگوں نے ایڈمائر کرنا شروع کیا, تھوڑا تعریف, تو پھر ہمیں لگا کہ شاید ہم بھی سنگر بن سکتے ہیں. گھر والوں نے ایڈمائر کرنا شروع کیا یا دوستوں نے؟ نہیں, دوستوں نہیں, گھر والوں سے اتنا سپورٹ اسٹارٹنگ میں نہیں ملا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا. لیکن پھر جب ان کو پتا چلا کہ نہیں آواز اچھی ہے, گا سکتے ہیں, تو پھر وہاں سے بھی سپورٹ ملا. تو ابھی تو کافی. تو علی مجھے ایک بات بتائیں کہ شروع میں وہ جب عادت اور اس طرح کے آئے تھے تو اس وقت گٹار بھی ہر کوئی ساتھ ہی رکھنے کی, کیونکہ اس کی دھن بڑی ایک وہ ہوتی تھی. کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ میں نے کافی ٹرائی کیا, لیکن گٹار مجھ سے بج نہیں پایا کبھی. میں نے بہت ٹرائی کی, لیکن ابھی مسکرا رہے ہیں فیضان آپ. فیضان کا گٹار بھی میرے خیال میں ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی. کافی بار, لیکن ہو نہیں پاتا. چلے, کیا سنانا چاہیں گے اسٹارٹ؟ میں آپ کو ایک بہت پیارا گیت احمد جاذب شفقت امانی علی صاحب کا آنکھوں کے ساگر. اوکے, کیا بات. مزید سیکھتے رہیے اور ظاہر ہے کہ اپنے فن کو پھیلاتے رہیے. یو ہیو گاٹ اے گڈ وائس. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شاد رہیے, آباد رہیے.